अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे क्या मेरे शेर की पुरानी फॉर्म बहाल हो रही है। वो रोब, वो दबदबा, वो घंगरज जो मेरे शेर की धाड़ का खासा होता था, आज तकरीबन 1 साल बाद मेरे शेर की धाड़ में ये सब कुछ नजर आया। नाज़रीन, मेरे शेर के हवाले से गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ये खबरें सामने आ रही थी कि वो 3 अक्टूबर को शायद एक बार फिर लाहौर से लंदन रवाना होंगे। लेकिन जहां एक तरफ ये खबर आई कि मेरे शेर की लंदन रवानगी मौखर हो गई है, वहीं आज वो अपनी कछार से निकलकर पंजाब हुकूमत की एक तकरीब में नजर आए, जहां मेरे शेर ने अपने खिताब के दौरान मेरे कप्तान पर चुन चुन कर वार किए। मेरे शेर ने माजी का किस्सा छेड़ते हुए कहा कि मेरे गले में रस्सी डालकर वजीर आजम हाउस से बाहर निकालने का कहने वाले आज खुद जेल में हैं। आईजी, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा। ओ चीफ सेक्रेटरी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। बड़े बड़े बोल मत बोला करो, आजी सीखो, आजी। नाज़रीन, मौजूदा सियासी तनाव के माहौल में मेरा शेर आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर भी खूब गर्जा बरसा। मेरे कप्तान की सूबाई हुकूमत पर वार करते हुए मेरे शेर ने कहा कि ये लोग पंजाब में आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं, पंजाब पुलिस को डराने के लिए जत्थे लाए जाते हैं। क्या तुम इंतशार की सियासत से केपी और पंजाब में लड़ाई कराना चाहते हो? क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में तसादुम कराना चाहते हो? मेरे शेर ने अपने खिताब में अवाम से शिकवा भी किया और कहा कि मुझे निकालने पर जवाब तलब ना करने पर अवाम भी कसूरवार है। गैरतमंद कौमें सवालों का जवाब पूछती हैं। अवाम ने कभी किसी जज से पूछा कि आपने मुंतखब वजीर आजम को कैसे निकाल दिया? यही नहीं, 3 बार के वजीर आजम रहने वाले मेरे शेर ने मेरे कप्तान के कारकुनों को जानवरों से तशबीह दे डाली। जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो। किधर है वो घर? कारकर्दगी 0, मार धाड़ नंबर 1। नाज़रीन, मेरा शेर हो या मेरा कप्तान, चीफ जस्टिस हो या वकील, सहाफ़ी हो या सियासतदान, सबके लहजों में सख्तियां बढ़ रही हैं। बदतमीजी, बदतहजीबी, इखलाक से आरी गुफ्तगू करने वाला कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर रातों रात हीरो बन जाता है। जब उनके पास इख्तियार हो तो ये अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। उनके रौनक भरे लहजे इंसानियत और सफाकियत में तमीज़ खत्म कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, उनसे बड़ा अवाम का खैर खा कोई नजर नहीं आता और ये सब पलक झपकते ही इंसानी हकूक के अलमबरदार बन जाते हैं। आज जो आइन में मुमकिन तरमीम के लिए सियासी घोड़ों की खरीदो फरोख्त के लिए पर तोल रहे हैं, कल जब उनके पर कतरे जाएंगे तो ये भी हर जगह एहतजाज करते नजर आएंगे। मेरा कप्तान जेल में बैठकर मुसलसल धाड़ रहा है, आज मेरा शेर भी धाड़ा है। वकील अदालतों के बजाय सड़कों पर धाड़ रहे हैं, जबकि सीनियर जजेस खतो किताबत में मसरूफ हैं। क्या ये सब लहजों में बढ़ती तलखियां कम करके किसी का बैठकर अवामी मसाइल हल करने को तरजीह देंगे या फिर वक्ती तौर पे ही बढ़ के मारने को तरजीह देंगे? इसी मौजू पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा, हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा, और हमें सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब भी ज्वाइन कर रही हैं। मुनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अज़मा बुखारी साहिबा सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, मियाँ साहब को बड़ी देर के बाद तकरीर करते देखा, अच्छा लगा, लेकिन ये जो बात थी उनका, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को ये कहना कि भेड़ बकरियों की तरह जो है वो किसी के पीछे लग जाते हैं, आपके ख्याल में ये उनका जो आप लोगों का नारा था वोट को इज्जत दो, इससे तसादुम नहीं करता ये जो कुछ उन्होंने कहा? बहुत शुक्रिया मंसूर। बिल्कुल नहीं, ये कोई आम सतही तकरीर नहीं थी। आज मियाँ साहब ने एक कौम के बड़े की तरह बहुत पर्टिनेंट सवालात उठाए हैं, जो एक शऊर देने की कोशिश है अपनी कौम को, अपने वोटर्स को, कि उनको फैसला जो है वो, अगर वो वोट डालने का फैसला जब करते हैं, अपने वोट को इज्जत देते हैं, तो उनको वोट को इज्जत देते वक्त किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। अब वो सरकारी मुलाजमीन, वो क्रेनें, वो रेस्क्यू 112 की गाड़ियां, वो जैमर्स, ये सब चीजें जो और सरकारी वसाइल जो गंडापुर साहब लेके आते हैं पंजाब पे ये लगार करने के लिए, ये बता दे मुझे कि इनको बेचारों को, जो सरकारी मुलाजमीन को वो लेके आते हैं, उनको भेड़ बकरियों की तरह ही हाँक के लाया जाता है ना, बिकॉज उनकी बेचारों की जो है वो हाजिरी होनी होती है, और वो खुल खुला के, उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि हाँ मैं वजीर आला हूं और मैं वसाइल का इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने तो उसको निगेट भी नहीं किया कि मैं वसाइल का इस्तेमाल नहीं करता या मैं इनको जो है वो लेके नहीं आता। दूसरी बात यह है कि ये जो
सरकारी वसाइल का इस्तेमाल है या जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गोलियां चलाने पे उतरे हुए हैं। मैं एक गोली की बजाय 10 गोलियां चलाऊंगा, मैं ये करूंगा, यही तो वो कर रहे हैं। यही सवालात तो उठाए मियां साहब ने कि खुदा के वास्ते कभी इनसे पूछो तो सही कि हमारे लिए आज तक किया क्या है। 11 साल से पिछले पीटीआई की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ठीक, मुझे बता दें कि कोई एक, अगर आपके नॉलेज में कोई एक फलाही प्रोग्राम हो, कोई जेल में जब खिताब होता है, जो कौम से खिताब करते हैं वो चंद साथियों को बिठा के, फिर सारा मीडिया जो है वो उसके पीछे लग जाता है, उसमें कोई एक कंस्ट्रक्टिव बात होती हो कि आप ऐसा करें कि खैबर पख्तूनख्वा में आपको खिदमत का मौका मिला है, आप वहां पर जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लगाएं, नकल ही कर लें, चले खुद आपसे नहीं होती, किसी की नकल ही कर लें। और जो एक कंपटीशन है खिदमत का, ये बेहतर है कि गोलियां चलाओ बेहतर है। ये बेहतर है कि हम कारकर्दगी में एक दूसरे का मुकाबला करें, कि ये बेहतर है कि मैं यलगार करने सरकारी वसाइल, चूंकि मैं वजीर आला हूं और मैं 1000 अरब रुपए से ज्यादा मकरूज सूबे का वजीर आला हूं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आ रहा हूं यलगार करने के लिए, और अब तुम लोग जो है वो अपने सारे काम काज छोड़ो, कोई काम ना करे, चूंकि मैं नहीं कर रहा, कोई काम ना करे और जो है वो सिर्फ जलसा जलसा और जुलूस खेलते हैं। इससे मिलेगा क्या? इससे होगा क्या? ठीक है, ठीक है। मेहरबानो साहिबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये तो वैलिड पॉइंट है ना, ये तो एतराज़ आपकी हुकूमत के ऊपर आ रहा है केपी के अंदर कि आप लोग जो हैं वो जलसा तहरीक के अंदर ही बस चल पड़े हैं, जलसे कर लो, एहतजाज कर लो। आज भी मुख्तलिफ शहरों में आप लोगों ने एहतजाज किया, वकला भी आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर, बल्कि मैंने वहाँ पर देखा आप लोगों के वकीलों की जानिब से चीफ जस्टिस का पुतला जलाया गया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुतला जला दिया चीफ जस्टिस का। ये मनाजिर तो पहले कभी भी नहीं हमने देखे थे। ये किस नगर पर चलना शुरू हो गए आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस पे आती हूँ, मगर जो पहले गुफ्तगू हुई पंजाब के शेर के हवाले से, मैं उस पर ज़रा कुछ कमेंट्री करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि मियाँ साहब आज भी पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, हालांकि अब उनको पूछना चाहिए कि मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि ये जो शेर है पंजाब का जो धाड़े मार रहा है, ये तो उस शेर के मुतरादिफ है जो कैद में, जिसके गले में अब गर्दन में अभी भी रस्सा हो और वो धाड़े मार रहा हो, क्योंकि वो आज़ाद तो नहीं है। जहाँ तक भेड़ बकरियों की बात है, तो देखिए जिस तरह हुकूमत ने अपने इत्तेहादी पार्लियामेंटेरियंस और अपनी जमात के पार्लियामेंटेरियंस को भेड़ बकरियों की तरह पार्लियामान में बुलाया इतवार की रात एक कानून साजी के लिए, तो भेड़ बकरियां तो वो थे जिस तरह उनको अंदर बंद किया गया। आज तक उनमें से पूछ लें, किसी ने मुसव्वदा देखा? नहीं। किसी को मालूम है मुसव्वदे में क्या था? नहीं। और मेरे तो सुनने में अभी भी आ रहा है कि जो मुसव्वदा है वो तो किसी होटल के कमरे में एक मायनाज वकील हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शहर के, वो लिख रहे हैं। तो हुकूमत के हाथ में तो अभी भी कुछ नहीं है, तो पता नहीं ये आए क्यों, क्या कर रहे हैं। लेकिन अज़मा साहिबा का जो इतराज है वो ये है कि आप लोग कारकर्दगी का मुकाबला करें ना, आप कारकर्दगी में मुकाबला नहीं, ट्रेनें लेकर आ जाते हैं। उसमें ये देख लें, जो कारकर्दगी पे इन्होंने सवाल उठाया उसमें हम ये देख लेते हैं कि जो 2024 के इलेक्शंस हुए उसके अंदर तहरीक इंसाफ बतौर जमात जिस सूबे में उसकी हुकूमत है, वहां पे 3/4 उनके पास मैंडेट है अवाम का। तो अवाम ने पता नहीं क्यों दिया, क्योंकि अगर कोई पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है तो लोग उसको वोट क्यों दे रहे हैं। और उसके बरअक्स अगर अब नहीं कर नहीं वो तो कह रहे हैं 11 साल का उन्होंने हवाला दिया, 11 साल उन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया, मगर लोगों ने वोट फिर भी दे दिया, बड़ी मेहरबानी। उसके बरअक्स इन्होंने इतनी खिदमत की पंजाब की और सीटें निकली इनकी बहुत कम, फॉर्म 47 चीफ मिनिस्टर है उनकी जी, खुद नहीं जीती अपना इलेक्शन माशाल्लाह। नहीं, ये तो आपकी राय है ना, ये तो नहीं, ये तो फॉर्म 45 कहते हैं, फॉर्म 45 कहते हैं। देखिए अगर हमारी इस राय में कोई सदाकत ना होती ना। क्या कहा अज़मा साहब आपने? मैं अफसोस कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारी इस राय में सदाकत ना होती तो फिर जिस तरह ट्राइब्यूनल्स को मफलूज किया गया, जिस तरह उनको रोका गया, जिस तरह अब जो पिछले लाहौर हाई कोर्ट के जज थे जो वो तैनात करके गए थे जजेस 8 ट्राइब्यूनल्स में, उनको तब्दील ना किया जाता ईसीपी की तरफ से, ईसीपी के हाथ में, कि जो एक जिसके खिलाफ ही है ना ये ट्राइब्यूनल्स। इसमें तो हमारा दावा यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बददियानती की है और वो इस सारी फरेब का हिस्सा रहे हैं। तो ये सब ना होता, ये जितने भी इकदामात उठा रहे हैं, इससे जो हमारा एक दावा है उसको तकवीयत मिलती है। मिल रही है एब्सोल्युटली। नहीं, लेकिन जी सॉरी क्या कह रही हैं?
मैं कह रही हूँ मैं बात कर सकती हूँ या मुनीब से पहले बात करेंगे आप? एक आखिरी जुमला अगर मैं अदा कर दूं। वेट कर रहे हैं बड़ी देर से। आप पहले बोलिए। इन्होंने जो प्रोग्राम के बाद बात कर नहीं आपको बिल्कुल मैं मौका देती हूँ। लास्ट सेंटेंस मुनीब साहब, यू माइट इवन लाइक इट। इन्होंने गोलियों की जो बात की कि वो कहते हैं 10 गोलियां। देखिए अभी तक हमने जो देखा है, जो गोलियां चली वो पंजाब हुकूमत की तरफ से चली, पुलिस ने चलाई। जो डंडे चले, जो शेल चले, वो सरकार के थे। जो 100 सेक्शन 144 नाफिज हुआ वो इन्हीं का खौफ था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो इनको देख अपने गिरबान में झांकना चाहिए है। ये पुरअमन शहरियों को क्यों इस तरह रोक रहे हैं? आर्टिकल 15, 16, 17 हमें ये हक देते हैं असेंबली का, प्रोटेस्ट का, and to be a part of a political party and under that participate in its activities। या तो इन शिकों को भी हटा दें तरमीम में। ठीक है मुनीब साहब, ये जो कुछ भी हुआ है, मैं खास तौर पे ये तो दोनों सियासतदान है ना, ये अपने अपने पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू तो दे रहे हैं, लेकिन मैंने जो मंजर आज देखा है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और जो रिपोर्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए एक वो आ गए वकील साहब और उन्होंने कहा कि जनाब मैं देखता हूँ आप किस तरह फैसला देते हैं, बाहर 500 वकील खड़ा, आप दे के देखें। मतलब ये बात 800 अब सॉरी 800 मैं खैर पता नहीं, मैं नंबर तो मैं गिन कौन रहा है, लेकिन ये बात कहते ना सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस के सामने कि जी आप दे के देखें, और उसके बाद बाहर पुतला जलाया जा रहा है। ये हो क्या रहा है सर? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, वो जो वकील साहब गए थे मुस्तफीन काजमी साहब जिन्होंने ये हरकत की चीफ जस्टिस के सामने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में ना मैंने उनको कहा कि नहीं ये सीनियर वकील एक सुप्रीम कोर्ट के गए और उन्होंने इस तरह बदतमीजी की। ठीक है, तो वो हसन रजा पाशा साहब थे, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने तो ही टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस। अच्छा, मैंने कहा यार मुझे बड़ा सख्त एतराज है, आपने इन्हें कैसे कह दिया सीनियर वकील है? ये 5 साल पहले तो इन्होंने वकालत शुरू की है, ये तो टाउट थे एक जज के अगले, उनके फ्रंटमैन थे, पैसे लिया करते थे, फिर ये सीडीए के पता नहीं क्या करते थे, उन्होंने लंबी चौड़ी हिस्ट्री बताई एंड ही टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस कि ये बड़े गैर मुहज़्ज़ब किस्म की शख्सियत है। मैंने कहा जी ठीक है, मेरी तो आदत है सारी इज्जत हर एक को देनी चाहिए, आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट अगर सुप्रीम कोर्ट में गए प्रोग्राम में थे, वो प्रोग्राम में थे और ये उनको कहा जा रहा था, ये नहीं काजमी साहब नहीं थे, बट मैंने उनके बारे में कहा ना नहीं कि वो गए और ये हुआ एंड हाउ अनयूजुअल इज दिस। तो वो हसन रजा पाशा साहब यू टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस। बट नाउ चले देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ है वो बिल्कुल हम ये तो नहीं कह सकते ना कि वो आइडियल हालात हैं या कुछ है, बट मसला ये है मंसूर साहब कि जब डिवीजन इतनी डिस्टिंक्ट हो जाए, जब उमर अताब बंदियाल साहब का वक्त था ना, तो मैं एज अ पाकिस्तानी एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आई वाज अ क्रिटिक ऑफ उमर अताब बंदियाल साहब, बिकॉज मैं उनको जानता था एवर सिंस ही, जब से वो वकील थे एंड देन ही वाज एलिवेटेड टू हाई कोर्ट एंड देन टू द सुप्रीम कोर्ट। अब इशू ये है कि वो भी एक पॉलिटिकल जज एट द एंड ऑफ द डे बन गए, वो भी जिस तरह की वहां पर वो जज जस्टिस डिस्पेंस नहीं करते थे, वो भी और ही काम करते थे। ठीक, अब मसला ये है कि वो डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में बदकिस्मती से आज भी ख़त्म नहीं हुई। निहायत एहतराम के साथ, मेरे हाल में आपके प्लेटफॉर्म पे मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे तो काजी फैसल साहब ने भी बड़ा मायूस किया, क्योंकि मेरे नज़दीक जो अल्लाह ने इज़्ज़त और स्टैचर उनको दिया था, बहुत अच्छा होता कि अगर वो पीटीआई या इमरान खान साहब से रिलेटेड केसेस के ऊपर ना बैठते। अच्छा ठीक है, वो मैं इसलिए कहता हूँ वो मेरी 63 में भी ना बैठते। नहीं 63 इज नॉट अबाउट दैट, नहीं उसमें बेसिक पिटीशन तो खान साहब नहीं, वो बिल्कुल वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो कुछ केसेस जैसे पीटीआई का वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस था ना, मुझे लगा कि यार उसमें नहीं बैठना चाहिए था उन्हें। वो मेरी एक ओपिनियन थी, गलत हो सकती है, पीपल कैन डिसएग्री विद मी, लेकिन मसला ये है कि मखसूस नशिस्तों वाले पे भी नहीं बैठना चाहिए था। मैं देखिए ये मेरा ओपिनियन है, लोगों को ठीक है, एनीबॉडी कैन डिसएग्री विद मी। आपने तो जो लास्ट टाइम राय दी थी उस पे भी बड़ा जो 8 से 18 जज तो वो आपने देख लिया ना, कुछ फर्क पड़ा उसमें? नहीं, फाका सारों को वही है, उसी तनख्वाह पे सबने काम करना है, अभी भी वही है, अभी भी वही है, आगे भी वही है। अब रेस्ट एश्योर्ड कुछ नहीं बदलेगा, 25 अक्टूबर तक भी वही भाईजान, कुछ नहीं बदलेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ नहीं बदलेगा। तो अब मसला ये है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये भी निहायती घटिया हरकत है कि आप जाकर जज को आप कह रहे हैं जी आप तो XYZ हैं, आप तो फ्रॉड हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, वो कह रहे हैं पुलिस बुलाएं या इनको बाहर निकालें कोर्ट से, ये भी एक अच्छा काम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये भी पार्टी पॉलिटिकल लॉयर्स कर रहे हैं ना, ये कोई किसी उसूल की सरबुलंदी के लिए नहीं हो रहा। अच्छा, वो जो जितने भी वकला बार मौजूद कह रहे हैं हमारी फाइट ही उसूलों के लिए, नहीं सर, वो फाइट नहीं है असूल के लिए, क्योंकि जो 63 में बंदियाल साहब ने बेड़ा गर्क किया,
وہ ججمنٹ پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے آتھر کی گئی، ججز کی طرف سے آتھر کی گئی بدترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے. جتنا گھٹیا اور 2 نمبر فیصلہ 547 صفحے تھے پینما کی ججمنٹ کے، میں نے ایز اے ریڈر خود پڑھے ہیں، جتنا گھٹیا وہ فیصلہ تھا اس سے زیادہ گھٹیا یہ فیصلہ تھا. یار اگر آپ نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے آپ اب آپ اسی وہ اس کے اندر نا اسی پیراہے میں جو ہے وہ ایک عدد کوئی ایسی ججمنٹ کو بھی گھٹیا کہہ دیں جو خان صاحب کے اگینسٹ آئی بھی. یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ تھا، جس دن یہ فیصلہ آیا، یہ جو انٹرا پارٹی والا تھا، بلے والا، میرا اوپینین اس دن ایک تھا کہ یار یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں ایک جماعت کو، اس کے ووٹر کو رائٹ بیفور دی الیکشن. عمران خان صاحب کو 3 کیسز کے اندر سزا ہوئی اور ان کی اہلیہ کو الیکشن سے کچھ 7 دن 8 دن تو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. نہیں وہی نا 3 کیسز میں ان کو سزا ہوئی جن میں سے 2 ہائی کورٹ کے اندر جا کر ایکویٹلز ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں جو جس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں، اٹس این اوپن سیکرٹ. وہ بھی پتا ہوتا ہے نا کہ یار کون سی چیز کیسے ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، کس پہ کتنا پریشر ہے، کس پہ مجھے ذرا عظمہ صاحبہ کو عظمہ صاحبہ یہ تھوڑی دیر پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی آپ نے مہربانو صاحبہ کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا ہے آرٹیکل 16 17 18 ہمیں رائٹ ٹو پروٹیسٹ دیتا ہے اور ہم پیسفل پروٹیسٹ اگر کر رہے ہیں تو ہم کریں گے. اب وہ ڈی چوک آنے لگے ہیں جناب، ڈی چوک کی پوری تیاری انہوں نے کی ہوئی ہے. آج انہوں نے اس کا ٹریلر دکھا دیا ہے، چیف جسٹس کا پتلا جلایا گیا سپریم کورٹ کے باہر. اب آپ ان کو یہ کرنے دیں گے یا نہیں؟ ویسے تو یہ فیڈرل کے اس میں آتے لیکن حکومت تو آپ ہی کی ہے. دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کی زبان اور وہ ٹپیکل جملے جو ہے جو سوشل میڈیا پہ چل جاتے ہوں گے، یہاں پر جو ہے وہ جواب دینے کے لیے میں بیٹھی ہوں. ان کو ہم نے بلایا تھا میاں صاحب کو اور بڑی شان و شوکت سے بلایا تھا، اور جو انہوں نے کہا وہ محترمہ نے اپنے جواب میں اس کو ثابت کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی کام کاج نہ بھی کریں، پی ٹی آئی کے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے دیتے جائیں. تو اسی کے اوپر تو انہوں نے سوالات اٹھائے کہ بھائی دیکھو تو صحیح، ان کو پوچھو تو صحیح کہ جو جواب جو آپ نے چیزیں ہمیں دینی تھی، جو آپ نے وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے. دوسری نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو محترمہ سب کو فارم 47 اور 45 کے تانے دیتی پھرتی ہیں، عمر ایوب صاحب سے تو پوچھ لیں نا وہ کون سے فارم 45 پہ 47 پہ آئے ہیں جس کے اوپر وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جو الیکشن ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، وہ پنجاب کا الیکشن نہیں ہے جس کے اوپر موصوف جو ہے وہ اسٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اتنی پاکی داما کی جو باتیں ہیں نا وہ ان کی اکیلی سوشل میڈیا پہ چل جاتی ہے، یہاں نہیں چل سکتی. دوسری بات، محترمہ نے جو پرامن لوگ بتائے ہیں نا اپنے، ان پرامن لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے شیشے کی جو بوتلیں توڑ کے ان شیشے کی کانچ کے ساتھ جو ہے غلیلوں میں ڈال کے پولیس والوں کو مارا. اور میں نے کیٹیگوریکلی میں نے چیلنج کیا اس بات کو، آج بھی کر رہی ہوں. 25 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں اس دن جب یہ پشاور سے پنڈی آ رہے تھے. کوئی ایک پی ٹی آئی کا بندہ دکھا دے جو زخمی ہوا ہو. پولیس کے پاس وہ ان آرمڈ پولیس تھی، اس کے پاس صرف ٹیئر گیسز تھی، کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی اسلحہ نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں گولیاں چلی ہیں، نیریٹو بنانا ہے ان کو، ایک فالس نیریٹو کے ساتھ کھیلنے کا شوق ہے. اور پھر وہ جو ہے وہ بڑی خوش ہو رہی ہیں. ابھی جب آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہا 500 بندے میرے باہر کھڑے ہیں، آپ ذرا وہ فوٹیج نکال کے دیکھیں جو باہر کھڑے تھے یوٹیوبر زیادہ تھے اور جو وکلا تھے وہ 20 سے 25 تھے، جن کو یہ 800 بتا رہی ہے اور بڑی مسکرا رہی ہیں. یہی تو پرابلم ہے کہ وہ ڈونٹ والا ایشو ہو. وہ تھا ٹی ایل پی کا بندہ جس نے جو ہے وہ بدتمیزی کی قاضی فاضل صاحب کے ساتھ ایک مذہبی ایشو کے اوپر، اس کو انہوں نے خود بنا لیا، اس کو گلوریفائی کیا. بدتمیزی کو، بلی کرنے کو اور جو ہے وہ اس طرح کی گھٹیا حرکات کو پروموٹ کر کے یہ بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ پرامن ہے. سارے بنیادی حقوق صرف ان کے پاس ہیں اور ان کے پاس یہ بنیادی حق ہے کہ کسی کی بھی تذیق کریں، کسی کو بھی بلی کریں، اور پاکستان کے اندر عمران خان کے خلاف بولنے والا کوئی شخص رہ نہ جائے. اس کو بلی کر کے اتنا ڈرا دو کہ وہ ہل جل نہ پائے، یہ نہیں ہوگا. دوسری بات، ابھی منیر نے جو بات کی، میں صرف ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں. گو اہیڈ. میں منیب نے جو ایک بات کی 63A کی جو فیصلے کی، اور انہوں نے کہا کہ قاضی فاضل صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے ان فیصلوں کے اندر. منیب کو یاد ہوگا، منصور آپ کو بھی یاد ہوگا، 63A والی جب پروسیڈنگز ہو رہی تھی نا عمر عیاض پندیال صاحب نے، ہمارے وکلا نے ان کو کہا کہ جی آپ ہٹ جائیں،
آپ نہ بیٹھے اس بینچ کے اندر. اس سے پہلے بہت سارے بینچ وہ جو ہے وہ ون سائیڈڈ فیصلے ہمارے خلاف دے چکے تھے, ٹھیک ہے, وہ نہیں مانے. ٹھیک ہے, اور اس کا فیصلہ 63A کا ایکس پارٹی ہوا ہوا ہے, ایکس پارٹی فیصلہ ہوا تھا. یہ ہمارا کوئی وکیل جو ہے پروسیڈنگز کے اندر شامل نہیں تھا. یہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے, اور آج جو ہے پھر وہی بات ہے, بلی کریں گے ہم قاضی فاجسہ کو, اس کی فیملی کے ساتھ اس کی بےزتی کریں گے ہم. وہ ایک جمعہ 8 دن کا پتہ نہیں وہ وکیل ہے نہیں ہے, وہ کیا ہے, اس کو باقاعدہ پلانٹ کر کے بھیجیں گے, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ گلوریفائی کریں گے, پھر وہ یوٹیوب پر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ویوز بٹوریں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کہیں گے دیکھا اب ہم جو ہے وہ کسی ایسے نہیں ہوگا, بلی کرنے سے نہیں کریں گے. یہ ویسے کوئی طریقہ نہیں ہے بلی یہ سامنے سرنڈر نہیں کر سکتی. آپ نے 2-3 دفعہ یہ یوٹیوبر کا لفظ یوز کیا, یہ آپ منیف فاروق صاحب کے لیے استعمال کر رہی ہیں بار بار, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. وہ آپ کو بہتر پتہ ہے میں کس کے لیے کر رہی ہوں. زیادہ فالوورز ہیں, 15 لاکھ فالوورز. پروپیگنڈا سیل کو پروموٹ کر کے اس کے نیریٹر کو آگے بڑھا کے جھوٹی سچی خبریں دینی ہے, تانا کے اندر پہاڑیاں اگانی ہے, اور جو ہے وہ یہ حرکتیں کرنی ہے, یہ ان کے لیے تھا. اوکے اوکے, مہربانو صاحبہ یہ پہلے میں ایک معصومانہ سوال پوچھ لوں اسما بی بی سے. اچھا آپ کو میں صافی سمجھتی ہوں, آپ کا شکریہ. یوٹیوبر پر کہہ رہی ہوں, جن کو میں کہہ رہی ہوں. یہ بچوں یہ کلپ کاٹ لینا اسما صاحبہ. شکر ہے آپ صحافی ہیں. میں صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری خوشی یا میری ہنسی کیوں چبھتی ہے انہیں اتنا, بہت طنز کرتی ہیں, مطلب شکر کریں. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا مشکل حالات میں کوئی کچھ انسان مسکراتے ہیں. آپ ہنسیں, کون روکے گا, آپ ہنسیں. نہ کوئی تلخی ہے زبان میں, نہ کوئی زہر اگلتے ہیں, آپ مسکرا دیتے ہیں. آپ کو کس نے بنا کیا, آپ ڈونٹ کھلا دیتے. دیکھیں وہ یہ کہہ رہی ہیں, ان کا ہے لاہور میں, پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, میں تو ڈونٹ کھاتا ہی نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا اگر اپنا رویہ ٹھیک کر لیں تو پھر کریں احتجاج, 100 دفعہ کریں. کبھی آپ لوگ دیکھیں گڈھا پور صاحب, میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہوں گا, اور میں دونوں خواتین سے پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں, اور میں جو لوگ اس وقت یہ ویڈیو دیکھنے لگے ہیں, اگلی جو میں چلانے لگا ہوں, اگر بچے ہیں تو پلیز ذرا ان کو سائڈ پہ کر دیں. میں نہیں چاہتا بچے یہ گفتگو اگلی سنیں. نہیں, وہ واقعی بڑی ہی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہے جو ابھی میں سنانے لگا ہوں, اینڈ دس از کمنگ فرام یور منسٹر. نہ چلاؤں, ان کو شرم نہیں آئے گی, مجھے آئے گی. نہ چلاؤں, آپ کہہ رہی ہیں, دیکھ لیں وہ میں چلے نہیں چلاؤں, میں ریفرنس دے دوں. آپ کو بہت شرم آتی ہے, لوگوں کا ووٹ میں ریفرنس دے دیتا ہوں. وہ جو آپ کا منسٹر ہے نا مینا خان, اس نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو گفتگو کی ہے, میں اس کو چلانا بھی نہیں چاہوں گا. چلے مجھے اچھی بات ہے, عظمہ صاحبہ نے منع کر دیا, اچھا کیا, لیکن اتنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہے. You need to change this attitude. It's unfortunate کہ خواتین جو ہیں اس ملک میں سیاست میں ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں, اور یہ ہر طرف ہوتا ہے. دیکھیے آپ اس وقت حوالہ دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ, تو بالکل اس طرح کی گفتگو, بالکل اس طرح کی, میں وہی کر رہی ہوں نا, پارلیمنٹ کے فلور پہ تو بالکل بھی اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے کسی بھی جماعت کی طرف سے, کسی بھی خاتون کے لیے. مگر انفارچونیٹلی خواتین کو سیاست میں ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے. میں آپ کو ابھی آپ کے شو سے پہلے میں آپ کو اپنا ہی ایک کہانی بتا رہی تھی بائی الیکشن کی, اور اس میں تو سب سے افسوسناک بات ہے کہ جو جماعت اس وقت رو رہی ہے اس پر, وہ اس کا حصہ رہ چکی ہے, اور ایک خاتون خود اس کی سربراہی کرتی ہیں. ان مائی اوپینین اس ملک میں the greatest misogynist in this country is a woman. میں ان کا نام نہیں لوں گی, وہ ٹک ٹاک کا بڑا شوق ہے انہیں. بٹ چھوڑیں, لیٹس موو آن. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک پرسنل اٹیکس, رائٹ, کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہے. اب 63A پہ آتے ہیں نا, جو 63A پہ منیب صاحب نے بات کی. دیکھیے کل انہی کے شو میں عبد المعیز جعفری ہیں, جو بالکل پی ٹی آئی سے نہ منسلک ہیں, نہ میرے خیال میں وہ زیادہ فیور کرتے ہیں پی ٹی آئی کو. ہی از اے بگ کرٹک آف دا پاکستان تحریک انصاف. جی بالکل, اب ہیں, اب منسلک ہیں, اب ہیں, پہلے نہیں تھے, مگر ہمیشہ تحریک انصاف کے بہت بڑے کرٹک رہے ہیں. مگر ایک وکیل کے طور پہ میرے خیال میں ان کی ایک he has a very good understanding and a very good grasp of the law academically and otherwise as well. اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو خود تحفظات ہیں جو 63A کا ڈیسیجن آیا تھا, مگر آج اگر اس صورتحال میں دیکھا جائے کہ وہ جو فیصلہ ہے اس کی وجہ سے ہی اس وقت جو چھانگا مانگا کی سیاست ہے, جس کا ان کو بھی نقصان ہو چکا ہے ماضی میں, اور ان کے بطور پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہو چکا ہے ماضی میں. ان کو نہیں, سوری, انہوں نے ہی کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ نے صحیح کہا, ایکچولی ان کو ہو چکا ہے,
ان کو تب ہوا تھا جب انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کے اگینسٹ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کرائی تھی اور 14 بندے بیچ میں سے غائب ہو گئے تھے اور اس وقت آپ لوگ حکومت میں تھے. ہاں بالکل, تو میں وہی کہہ رہی ہوں نا, میں وہی کہہ رہی ہوں اٹس ٹائم کہ نقصان ہوا ہے ان کو. تو غلط, اگر ماضی میں جو چیز غلط تھی آج یہ اس کو غلط کہنے کو تیار نہیں. آپ لوگ بھی نہیں ہیں. نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں تب بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. میں تو کہہ رہی ہوں, تو مجھ سے میری بات کریں. جنرل فیض کے اوپر الزام تھا. ڈو یو کنڈیم جنرل فیض فار ڈوئنگ آل دیٹ؟ I condemn any involvement of the military in politics, چاہے وہ جنرل فیض نے کی ہو, چاہے اس سے پہلے ہوئی ہو یا آج جو ہو رہی ہے, میں اس سب کو کنڈیم کرتی ہوں. آئینی حدود میں ہر ادارے کو رہنا چاہیے ہے. آرمی کا, اسٹیبلشمنٹ کا, ایجنسیز کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, نہ پاسٹ میں نہ آج. ٹھیک, اٹس اے فل کنڈیمنیشن. اب موئی جعفری صاحب یہی کہہ رہے تھے نا کہ اس وقت وہ جو فیصلہ ہے وہ اس سب کو روکے ہوئے ہے, اور اس کو اب اوور ٹرن کیوں کرنا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے ایک پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا, کس نیت سے آیا؟ وہ نیت یہی تھی کہ ایک بندے کو کنٹرول نہ دیا جائے, رائٹ. اور اس میں یہ موئی جعفری صاحب کی گفتگو ہے کہ وہ کہتے قاضی صاحب نے تب حوالے دیے. کیوں قاضی صاحب کا آج پتلا جلایا جا رہا ہے؟ میں ذرا یہ کہوں, نہیں یہ پتلا جلانے کی بات ہے نا, آج کیوں جلایا جا رہا ہے. چند گھنٹے پہلے ملیشیا کے وزیر اعظم پاکستان لینڈ کر چکے ہیں, اینڈ آنے والے چند دنوں کے اندر ہم لوگ بہت بڑے بڑے جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں وی آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ پاکستان لینڈ بالکل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے ہم ونڈو ڈریسنگ کریں, ہم یہ چھپا دیں کہ اس ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے, کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے, جمہوریت نہیں ہے. دیکھیے آپ پہ پہلے بھی الزام لگا کہ 126 دن کا دھرنا آپ نے دیا, چینی اس وقت صدر نے آنا تھا, ان کا دورہ کینسل ہو گیا. دیکھیے اس وقت ملک جس نہج پہ آ گیا ہے نا, آئی تھنک ان کنسیڈریشن سے معاملات جو ہیں وہ کہیں آگے بڑھ گئے ہیں. آپ یو کین پریٹینڈ کہ سب ٹھیک ہے, all is well, but nothing is well. یا 25 کی ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. pretending بیسیکلی 25 کی ڈیٹ کی میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کیوں پتلے جلائے جا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے ماضی میں دیکھا یہ وہ ملک ہے اس میں امریکہ کے جھنڈے جلے, ان کے صدر کے کسی کا پتلا جلا, دنیا بھر میں ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جب ایکسٹریم ایک فرسٹریشن ہوتی ہے اور آپ ایک ایکسٹریم ڈس لائک اپنا ڈس اپروول دیتے ہیں تو لوگ مجبوراً پتلے جلاتے ہیں. دھاوا تو نہیں بولا سپریم کورٹ پہ PMLN کی طرح جیسے 97 میں انہوں نے بولا تھا, پتلا جلایا باہر, یا 2014 میں آپ لوگوں نے پارلیمنٹ پہ بولا تھا شو کیوں جلایا. no let's talk about but let's folks stay on کیوں پتلا جلایا گیا. یہ وہی قاضی صاحب ہیں جو کہ جنہوں نے خود جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب آیا اور انہوں نے خود ان کے یہی ہے نا, انہوں نے تو بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ ماسٹر آف راسٹر ایک بندے کو نہیں ہونا چاہیے ہے, یہ قرآن کی انجنکشنز کے خلاف, ایمان کے خلاف ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں ساری طاقت ہو. آپ اگر مجھے لیگل ایلی میں لے جانا چاہ رہی, میرا صرف سوال یہ ہے, you made a valid point, you actually made a valid point. اور انہوں نے answer my question, ordinances کی پہلے let me complete this. نہیں just answer my, میں سے یہ پوچھ رہا ہوں, اگر ایک جج یہ کہے کہ جی میں نے بیٹھنا ہی نہیں ہے, میں نہیں بیٹھوں گا اس بینچ کے اوپر, تو کیا کریں, کیا وہ رک جائے گا, کیس رک جائے؟ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا تھا میں نہیں بیٹھوں گا, انہوں نے کہا تھا میرے کچھ تحفظات ہیں, آپ تحفظات کو دور کریں. اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر who is the senior most judge after him? اچھا وہ کیا ہے, تیل لینے گئے تھے سارے, فارمولا وہ ہونا چاہیے آپ کے تیل لینے گئے تھے سارے. نہیں, آپ بلائیے, آپ اپنا سارے جو جوڈیشل آپ کی جوڈیشری ہے ساروں کو بلائیں, اس پہ بات کیجئے. دیکھیے اب آرڈیننس کے حوالے سے خود کیا کہہ چکے ہیں قاضی صاحب, اپنے پاسٹ آرڈرز میں جو ہمارا بسٹرڈ والا تھا اس میں کیا کہہ چکے ہیں ریویو کے بارے میں کہ جو آتھر جج ہے اس کو بیٹھنا چاہیے unless he has retired. اس کے بعد آرڈیننسز کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ اگر آرڈیننس سے چلانا ہے تو پارلیمان کو فارغ کر دو, یہ غیر جمہوری ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر کہا ایک بندے کے ہاتھ میں ساری طاقت نہیں ہونی چاہیے, یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے, قرآن کی انجنکشنز کے خلاف ہے. اور پھر جس سیکنڈ وہ آرڈیننس پریزیڈنشل آرڈیننس ایک آتی ہے جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اس کی نفی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. انہوں نے 2 منٹ نہیں لگائے اور اس کے اوپر ایکٹ کر دیا. اوکے, لیٹ می ٹیک اے بریک. اس لیے ان کا پتلا جلایا جا رہا ہے, اس لیے پتلا جلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. آبویسلی جب کوئی پارٹی کوئی بھی گروپ کسی کا پتلا جلاتے ہیں تو دے ہیو دیئر اون ریزنز کہ جی یہ اس وجہ سے, وہ ریزنز کتنے ویلڈ ہیں یا نہیں, ظاہری بات ہے فیصلہ اس کا آپ نے کرنا ہے. ایک بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم ڈسکشن کر رہے ہیں جو آج کل کرنٹ افیئرس کے حوالے سے صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. اس میں ایک
آپ سمجھ لیں کہ جو ٹائم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, دنوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ 25 تاریخ تک یہ جو دن ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. لیکن اسی دوران ایک اور تبدیلی ہوئی ہے اور وہ اس ہفتے کے آغاز میں ہوئی ہے. منیف فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو اگلا سوال میں کرنے لگا ہوں, میرا خیال میں پاکستان میں اگر کوئی سوال کا جواب دے سکتا ہے تو منیف فاروق صاحب دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. منیف صاحب آپ حیران ہو رہے ہوں گے وہ کیا سوال میں بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے آنے کے بعد یہ بتائیے کہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے آپ کے پاس کیا پیغام ہے؟ کیا کوئی تبدیلی آنے لگی ہے؟ کیا تسلسل چلے گا؟ کیا ہونے جا رہا ہے یہ بتائیے. ویسے تو جو پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی میں اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ کہنا پہلے آپ چاہتا اس کا جواب ہوں, بٹ دیکھیے میں آپ کو اس بات کا جواب دیتے ہوئے ذرا ماضی میں لے جاتا ہوں. اچھا, آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی, جب جنرل فیض صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا تھا, جب بنایا گیا تھا تو اس وقت کیا امیڈیٹ ذہن میں کیا آیا تھا کہ کیا ہوا کہ جی جنرل فیض حمید صاحب بن گئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی. اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہوا تھا اور وہ بیسکلی یہ تھا کہ یار جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ایسے ہی چلیں گی. سیم پیج. ہاں نہیں, سیم پیج آپ اس کو تھوڑا سا نیرو کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک, آپ اس کو تھوڑا سا براڈر پکچر پہ لے جائیں. ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا آپ کو تھوڑا زوم آؤٹ کریں ٹھیک, اور دیکھیں کہ کیا چیزیں کیا حالات ہیں. اوکے. تو میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو چل رہا ہے وہ ایسے ہی چلے گا اور کچھ تبدیل فی الحال ہونے والا نہیں ہے. جو جہاں پر ہے وہ ویسے ہی رہے گا. اچھا, اور فی الحال تو ایسا ہی رہے گا. بلاول بھٹو کی آڈیشن ضائع ہو جائے گی؟ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کوئی مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی آڈیشن دے کر آئے ہیں یا نہیں دے کر آئے. آج کل بہت اچھی دے. دیکھیے ویسے تو یہ تمام تر جو جنگ ہے نا یہ ہوتی ہے اقتدار کے لیے. تو ٹارگٹ آئینی ترمیم جو ہے وہ ویسی برقرار ہے؟ جی بالکل برقرار ہے, اور وہ آپ کو شاید اب وہ فیز وائز ہوتا ہوا نظر آئے. اچھا, کہ جو پہلی اس کی سیڑھی ہے وہ یہ ہوگی کہ پہلے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو پکا کیا جائے. اوکے, وہ پکا ہو جائے گا. وہی تو اصل سب سے بڑی کنٹروورسی ہے. جی نہیں دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس پہ تو کوئی ایز سچ یہ ایشو نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بننا چاہیے. بننے کب چاہیے؟ بارنگ تحریک انصاف جو وہ ایک ایشو ہے, لیکن ادر دین دیٹ یہی ہے نا کہ اچھا جی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ٹینیور کر دیں ججز کا, کوئی کہہ رہا ہے جی ایج لمٹ یہ کر دیں. اسی کے اوپر پرابلم آ رہا ہے. آپ کے اوپر بھی پرابلم. میں آپ سنیں تو صحیح نا بات کہ مین ایشو اسی کے اوپر ہے. یہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانی, سرے سے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے لائرز کے اندر وہ ایک ہے کہ جی نہیں پیرلل ایک باڈی آ جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن بیسکلی وہ سب کچھ کافی چیزیں سٹیچ اپ ہوئی ہوئی ہیں جو کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ابھی تک الیکشن کمیشن کے مطابق اس پہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جو 41 اور 39 ممبران کا فرق ہے, تو وہ جو 41 ممبران ہیں جو اوریجنلی تو ہیں پاکستان تحریک انصاف بیکڈ, لیکن اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن ان کا سٹیٹس ابھی بھی انڈیپینڈنٹ کا ہے. وہ بڑے لو ہینگنگ فروٹ ہیں کافی لوگوں کے لیے, اور ان کو پھر ظاہری بات ہے پوچھ کیا جائے گا, کسی کو کہا جائے گا کہ بھی آ جاؤ کر لو. پھر اوپر سے یہ 63A والا ہے, یہ اگر ان دا نیکسٹ 3-4-5 ڈیز اوور ٹرن ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ ایک اور طریقہ کار ان کی طرف اپنایا جائے گا. ہاں یہ قومی اسمبلی میں تو ہو سکتا ہے, سینٹ میں مولانا صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اور آئینی ترمیم ہونی دونوں, آپ کو پتا ہے دونوں ہاؤسز سے ہونی ہوتی ہے اور 2/3. لیکن عظمت صاحبہ میں ایک صرف سوال پوچھنا چاہوں گا, یہ لاسٹ ٹائم جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے MNS کے ذریعے جو ہے وہ ایک پورا گیم پلان بنایا تھا تو بڑی بستی سی ہوئی تھی, لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا تھا اس کو, آپ لوگوں کی پارٹی کو بڑا کرٹیسائز. اس وقت PDM تھی, تو ویسے ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا PDM کے سربراہ تو مولانا فضل الرحمان ہے, تو یہ ایک جگہ عمران خان صاحب, ابھی تو PDM کی حکومت PDM ہی ختم ہو گئی ہے. چلیں خیر, تو وہ عظمت صاحبہ یہ ماضی میں آپ لوگوں میں بڑی تنقید ہو چکی ہے اس کے اوپر. اب آپ یہ جو 41 لوگ ہیں ان کے آزاد یا پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بھی, ان میں سے جب آپ 2, 3, 4, 5 اگر اپنے ساتھ ملائیں گے تو پھر وہی نہیں ہوگا, پھر آپ لوگوں میں تنقید نہیں ہوگی دوبارہ اسی طرح. دیکھیے تنقید وہ کرے نا جس کا اپنا دامن صاف ہو. پہلی بات یہ ہے کہ منافقت کی انتہا دیکھی ہے میں نے. کسی دوسری خاتون کو جو ہے وہ الزام لگانا جن کی پیدائش ٹک ٹاک پہ ہوئی ہے, جو اپنے لیڈر کو جو ہے وہ ٹک ٹاکر ہونے کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے, وہ ایک جو خاتون لیڈر ہے اس کو جو ہے وہ تانے دے رہی ہیں, جو وہ تو کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے ٹک ٹاک پہ, جو خود جو ہے وہ ٹک ٹاکروں کو بلا کر پوری ملاقاتیں سجاتے ہوتے تھے اور سیلیبریٹ کیا کرتے تھے, اور آج ان کے اپنے لیڈر جو ہے وہ یا کتوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے یا کچھ اور کرتے ہوئے جو ہے آپ کو ٹک ٹاک پہ نظر آئیں گے. ان کو دوسروں کو کہنا, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں منافقت کرنا وہ بڑا غلط ہے, میں بڑا کنڈیم کرتی ہوں. یہ پوری خواتین مجھے بتا دیں کسی ایک نے PTI کی
وہ خود وہ جو وزیر ہے جس نے یہ گند بکا وہ خود جو ہے میٹرک فیل ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ کیس بنا ہوا ہے میٹرک فیل ہونے کا. وہ جو ہے وہ دوسروں کو باتیں کر رہے ہیں. کسی ان کی پوری پارٹی میں یہ سمیت مہر بانو قریشی کے کسی نے کنڈیم کیا اس کو؟ آج یہاں بیٹھ کے میرے سامنے میں بڑا کنڈیم کرتی ہوں, یہی منافقت ابھی نہیں کیا, اور اسی کو منافقت کہتے ہیں جو ختم ہے ان لوگوں کے اوپر. ایک منٹ, مجھے انہوں نے کبھی خواجہ صاحب کو کنڈیم کیا جب انہوں نے ٹریکٹر ٹرالی جیسے الفاظ پارلیمنٹ کے فلور پہ استعمال کیے؟ پلیز ہولڈ آن, میں نے آپ کی بات کو بہت حوصلے سے سنا. آپ دوسروں کو ٹک ٹاکر بھی کہہ دیں, میسوجنسٹ بھی کہہ دیں, خود کیا ہیں آپ دیکھیں تو صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی کہہ رہی ہے نا کہ میں تو ان سے زیادہ عمران خان کی بات کو ظاہر ہے اہمیت دیتی ہوں, جو کہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے بھی انہوں نے کہا جنرل فیض حمید ہمارا ساتھ تھا جس کے ساتھ 20 سال کا پروگرام بنا ہوا تھا. اس وقت مہر نہیں تھی سیاست کے اندر. صدر پاکستان جو ہے وہ ہوں گے عمران خان اور اس کے ساتھ فیض حمید پتہ نہیں کیا ہوں گے, اور اس طرح سے جو ہے وہ گھومتے چلیں گی, جو خود لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے. ان کے تہادیوں نے مطلب وہ عامر لیاقت جو ہے وہ اللہ بیچارے اس کی جو ہے وہ مغفرت کرے, وہ بھی بتا چکے, ان کے تہادی بتا چکے ان کو کیسے کیسے لا کے ہانک کے لایا جاتا تھا. اور وہ جو دوسرا بھیڑ بکریوں والی بات ہے نا, وہ شفا یوسف زئی بڑی معتبر ہے ان کے نزدیک. ان کے پروگرام میں کل وہ محترمہ وہ بوڑھی اماں صاحبہ آئی ہوئی تھی جن کو گرفتار کیا گیا تھا. اس بیچاری نے منہ سے بول دیا کہ مجھے 2000 روپیہ دے کے لائی تھی کوئی مدیہ باجی, اور وہ پولیس نے مجھ سے چھین لیا. اس بیچاری کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہماری طرح بھاگ بھی جانا پولیس کو دیکھ کے. تو اس کے بعد ان کو بھیڑ بکری نہ کہوں تو کیا کہوں. دوسری بات, یہ سی پیک ہو یا آئی ایم ایف کو جو ہے وہ لیٹرز لکھوانے ہوں, ایون آئی ایم ایف کو یہ کہنا کہ ہمارے آڈٹ کرو الیکشن کا آ کے, جس کے اوپر آئی ایم ایف کو ان کو کہنا پڑے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوتی آپ کے الیکشنز کو آڈٹ کرنے کی. پھر ان کے جو ہے وہ لیٹرز لکھنا پاکستان کو پیسے نہ ملے, پھر یہ کرنا کہ پروٹیسٹ کرنا کہ پاکستان کو جو ہے پاکستان کا پروگرام نہ مل جائے, پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. یہ جو ہے یہ پاکستان کے کسی بھی مفاد کو نہیں دیکھ سکتے. ان کا صرف ایجنڈا یہ ہے پاکستان کو آگ لگانی ہے, پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے. جو اندر بیٹھا ہے وہ پاکستان کے تمام وسائل کے پی کے جتنے 1000 ارب روپے سے زیادہ کا مقروض ہے وہ صوبہ, لیکن وہ وسائل جلانے ہیں عمران خان کی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے تاکہ ملک میں آگ لگ جائے. اور جو سی پیک کی دفعہ کیا تھا وہی شنگھائی تعاون تنظیم کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے, ملیشیا کے جو ہے وہ وزیر اعظم آ گئے ہیں, چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا ہے اور ڈگنیٹریز نے آنا ہے, اور یہی نہیں وہ تو مہربانو صاحبہ نے کہہ دیا ہے, نہیں اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے, ہم اپنا احتجاج کریں گے, آپ کا اس کے حوالے سے. وہ یہ کہتی رہے, یہ تو نہیں, انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ بہت ساری چیزوں کو کنڈیم کرتی ہیں. یہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ جنرل فیض حمید کو جو یہ جانتی نہیں ہے. آج بھی عمران خان کس چیز کے ترلے لے رہے ہیں, مجھ سے بات کر لے اسٹیبلشمنٹ, مجھ سے بات ہی نہیں کرتا, بات کرنا چاہتا ہوں. اب میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میری سنی نہیں جا رہی. اب بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں, کس کو بلا رہے ہیں, ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو بلا رہے ہیں نا. وہ کہہ رہی میں تو اسٹیبلشمنٹ کے حرکتدار کے بہت خلاف ہوں. اب میں ان کی بات مانوں یا ان کے لیڈر کی بات مانوں؟ مہر بانو قریشی صاحب ویسے اب کیا فیصلہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بعد؟ زون آؤٹ کر گئی تھی, وہی پرانے گھسا پٹا نیریٹو. کوئی آج کے جو ایشوز ہیں اس وقت جو برننگ ٹاپکس ہیں اس ملک میں, اس کے اوپر ذرا توجہ دیں. شاید نہیں دیتے اور پرانا بیانیہ لے کے نکلتے ہیں بیکاز ان کے پاس جواب نہیں ہے. وہ مناظر میں نہیں دیکھنا چاہ رہا ڈی چوک پہ, آپ کو نہیں, یہ بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. اگر آپ یہ مناظر نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پچھلے بلکہ 1.5 سال سے سب خاموش کیوں ہیں؟ کیا دنیا خاموش ضرور ہے مگر دیکھ تو سب رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. سب نے دیکھا 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب تھا, ایک پیسفل ریولوشن تھی کہ لوگ نکلے بربریت فسطائیت کے باوجود, اس کے باوجود کہ ایک جماعت سے آپ نے ان کا نشان چھین لیا. لوگ نکلے, لوگوں نے نشان ڈھونڈ کر ایک جماعت کو ووٹ دیا. آپ نے اس ووٹ کو مسترد کیا, آپ نے لوگوں کا ووٹ چوری کیا, آپ نے لوگوں کے حق جو ایک ان کا بنیادی حق ہے ٹو چوز their representatives, آپ نے اس کو مسترد کیا. کیا لوگ یہ نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے نہیں پڑھا کہ تب اخبارات میں کیا لکھا گیا؟ ٹھیک ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا مگر پوری دنیا نے لکھا کہ یہ بہت ہی غیر منصفانہ اور متنازع الیکشنز تھے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ. لیکن یہ لوگ یہ کہتے ہیں عظمہ صاحبہ, یہ لوگ عظمہ صاحبہ کہتی ہیں یا نون لیگ یہ کہتے ہیں یا حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب اگر ایسی کوئی بات ہوتی آپ لوگوں کے جلسوں میں تو یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں پھر لوگ ہونے چاہیے, آتے کیوں نہیں ہیں, کہاں ہیں لوگ؟
آج آپ نے خود اپنے فرمایا 800 وکیل تھے, آپ کا نمبر ہے 800, میرے مطابق 500 تھے, عظما صاحبہ کے مطابق 25 تھے. لیکن اگر لوگ نہیں آتے منصور صاحب تو پھر یہ 144 کیوں نافذ کرتے ہیں کنٹینر سے؟ آپ کو پتہ ہے آج بہاولپور شہر جو ہے وہ بالکل بند کر دیا گیا. جو ڈیوو بسز مطلب وہاں پہ ٹریول کر رہی تھی بٹوین سٹیز, وہاں پہ لوگوں کو باہر اترنا پڑا, وہ پہنچ ہی نہیں سکے اندر شہر کے اندر کیونکہ کنٹینر سے ایک انٹری پوائنٹ اس شہر کا بند کر دیا. اگر لوگ نہیں نکلتے تو کیوں بند کرتے ہیں؟ اگر لوگ نہیں نکلتے تو اتنی بھاری نفری پولیس کی کیوں لگائی جاتی ہے؟ رائٹ گیئر میں ان کو بھیجا جاتا ہے, ڈنڈوں کے ساتھ, شیلز کے ساتھ, ربر بلٹس کے ساتھ. آج جو ہوا, جو گرفتاریاں ہوئیں, جس طرح پرامن شہریوں پر تشدد کیا گیا, لاٹھی چلائی گئی, ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی, تو کیوں ہوتی ہے اگر لوگ تو نکل ہی نہیں رہے ہیں؟ یہ جواب دیئے, یہ حکومت اب آپ نے یہ زیادہ دیکھنا پینک میں ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ایبسولوٹلی. دیکھیے اوور کل تو ہر حکومت کر جاتی ہے اور ہوتا ہے نارملی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں یو سی تھنگس فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. ایک بات صرف مجھے نا یہ اسٹیٹمنٹ بڑی عجیب لگتی ہے, ان کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی, دونوں کی طرف سے. ایک کہتا ہے آپ اٹک کا پل کراس کر کے دکھائیں, وہ آگے سے کہتے ہیں لو جی ہم نے اٹک کا پل کراس کر لیا. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی فورن فورس آ رہی ہے دیکھیں میری بات جو قبضہ کرنے آ رہی ہے. ہے. ہماری سیاست جو ہے نا یہ بدقسمتی سے یہ ڈیوالو کر گیا انٹو اے پسنگ کانٹیسٹ. ٹھیک ہے کہ بھئی آپ میں اس کو بیپ لگا دینا کہ یار مطلب یہ کہ میں یہ کروں گا تو تم یہ کر کے دکھانا, مطلب کون کس کو زیادہ انوائے کرتا ہے بیسیکلی. تو بات نہیں منیب صاحب دیکھیے, میں گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی جو میں نے اصطلاح استعمال کی ہے یہ کوئی ایسی اٹس نارملی سلینگ کہ کسی کو انوائے کرنے والی تسی لا دیو بیپ, نارملی فرق نہیں پیندا, سانو اگے بھی عزت افزائی کافی ہو رہی ہے, وہ ایشو نہیں ہے. اب ایشو دیکھیں مسئلہ کیا ہے, جو اس وقت ساری لڑائی ہے یا جتنی بھی جو بھی تلخی چل رہی ہے بیسیکلی وہ کیا ہے؟ وہ لڑائی ہے اقتدار حاصل کرنے کی. جو اقتدار میں ہے وہ چاہتا ہے میں اقتدار میں رہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تحریک انصاف کا اقتدار ختم ہوا 2022 کے اندر, تو ہم جیسے کچھ لوگوں نے نان اینٹیز نے کہا کہ بات یہ ہے کہ چلے عمران خان صاحب کا اقتدار ختم ہو گیا تو چلے اچھی بات ہے, اب لائن یہیں ڈرا کر دیں اور ایک نیا پاکستان ڈیولپ کرے جس میں نہ لڑائی ہو, نہ سب کچھ ہو, نہ فلان ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہمیں بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ رگڑا ہم نے کھایا ہے تو جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ یہ بھی دیکھیں گے. بہت لوگ یہی ہیں, عظما بخاری صاحب ہیں. اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب, اب یہ بات نا it's little tough or maybe a little I would say a bitter pill to swallow. عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا رہا ہے؟ عمران خان صاحب اقتدار میں سے نکلنے کے بعد بہت پاپولر ہوئے. ریئر چیز ہے نا کہ آپ اقتدار سے نکلتے ہیں اور آپ پاپولر ہو جاتے ہیں, جو بھی جس طرح جس وجہ سے بھی ہوئے. I am not going into details کہ وہ نیریٹو درست تھا غلط تھا, ایک چیز جملہ میں ایڈ کر دوں, عمران خان صاحب رخصت ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس سے اور دوسرے دن پاکستان کی عوام خود نکلی. اب وہ جو آؤٹ پٹ تھا وہ آرگینک آؤٹ پٹ تھا, لوگ باہر نکلے. اب دوسری مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلے اور جب عمران خان صاحب جولائی 2022 میں ان کو نظر آیا کہ جی عمران خان کا سکہ ہر جگہ بولتا ہے, میجورٹی انہوں نے بائی الیکشنز جیتے, سب کچھ جیتے. آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو اینی کانسپریسی تھیوریز کہ یہ سہولت کاری وہ کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. مسئلہ یہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلنے کے بعد یہ میں اب 10th ٹائم کہہ چکا ہوں, ایک نیا شوق پال لیا تھا. وہ کیا؟ وہ شوق یہ تھا کہ یار میں نے اپنا آرمی چیف جو ہے نا میں نے جنرل عاصم منیر کو نہیں لگنے دینا. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات بڑی سیدھی ہے. anybody can come and debate on this کہ نہیں ایسے نہیں تھا ویسے نہیں تھا. اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی سے دے شاہ محمود قریشی صاحب کو, انشاءاللہ جب باہر آئیں گے کسی سٹیج پر وہ اپنی کتاب لکھیں, اپنے میموائرز لکھیں, کچھ لکھیں, اس میں وہ بھی چیز ایٹ سم سٹیج وہ جا کر ایکنالج کریں گے. ٹھیک. عمران خان صاحب کا یہ پرابلم تھا, انہوں نے ایک خواہ مخواہ ہوتا ہے نا آ بیل مجھے مار والا کام وہ والا کیا. یہ اس میں عظما صاحبہ ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو بھی منیب صاحب ابھی ماضی کا جو تذکرہ کر رہے تھے, ان کا ایک گلہ تو مجھے جائز لگتا ہے, وہ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے زیادتیاں کی ہوں گی, آپ لوگوں کے ساتھ کی ہوں گی, وہ ووٹ بھی ادھر سے ادھر کیے ہوں گے, لیکن جو حرکتیں آپ لوگوں نے کی ہیں, جس طرح لوگوں کی آواز آپ لوگوں نے دبائی ہے, ہم نے اس حد تک نہیں کیا تھا جو کچھ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مہر بانو قریشی صاحبہ نے اپنے ہی لیڈر کی باتوں کو جو ہے وہ گھسا پٹا نیریٹو کہہ دیا.
وہ خود چلی گئی. گھسا پٹا نریٹو جو ہے وہ 8 فروری کا، جو آج سے 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے. اور جنرل فیض کے بارے میں جو ساتھ ڈکلیئر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ ہمیں اوپنلی ٹرائل کرنا چاہیے، وہ ابھی کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے. تو گھسا پٹا نریٹو کس کا تھا؟ اور اپنے لیڈر کی بات کو گھسا پٹا کہہ دینا وہ ان کی مرضی ہے، کہہ لیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے نریٹو بلڈ کیا نا، وہ دیکھیں نا، وہ یہ کالم لکھے گئے، وہ دنیا کو پتہ نہیں چل رہا. محترمہ تشریف لے کے گئی تھی خود جو ہے UK کے اندر، اور وہاں جا کر انہوں نے خوب مطلب زہر اگلا، اداروں کے خلاف بھی جو کر سکتی تھی وہ ہوا. یہ جب باہر نکلتے ہیں یہ اتفاق کیوں ہے کہ پولیس والوں کے سر پھٹتے ہیں؟ جب یہ باہر نکلتے ہیں اتفاق کیوں ہے کہ جلاؤ گھراؤ ہوتا ہے؟ ہم نے بھی تو جلسے جلوس کیے تھے نا، ہم بھی تو پروٹیسٹ کرتے تھے نا، ہمارے لیڈر بھی تو جیل میں تھے نا. کیا ہماری طرف سے یہ سب ہوا تھا؟ آج بھی 9 مئی کو فالس فلیگ کہنے والے جو ہے مراد سعید کو پیش کیوں نہیں کراتے؟ آج بھی 9 مئی کو فالس فلیگ کہنے والے جو ہے وہ یاسمین راشد کی وائس میچ کیوں نہیں کراتے؟ آج بھی فالس فلیگ کہنے والے جو ہے اجاز چودھری کی جو وکٹری. اچھا رکیے، میں آپ کو بتاتی ہوں عظمیٰ بی بی، میں ذرا آپ کو بتاتی ہوں. میرا ٹائم ختم، میرا ٹائم ہی ختم ہو گیا. ٹائم ہی ختم ہو گیا. خواجہ آصف صاحب کا حوالہ دے دیتی ہوں. جب ان کے لیڈر جیل میں تھے انہوں نے کہا ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا. میرا ٹائم ختم، میرا ٹائم اب ختم، میرا ٹائم سب رہا، میرے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. میں بانو صاحبہ، عظمیٰ صاحبہ، تھینک یو سو مچ. یار صحیح طرح یوٹیوبروں والی بات. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.